2018 वैटिकन सिटी के कैथोलिक चर्च ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने साइंस और लॉजिक के दरो दीवार हिला कर रख दिए। पोप फ्रांसिस के चर्च ने ऑफिशियली अनाउंस किया कि दुनिया में डिमोनिक पोजेशंस इतनी तेजी से बढ़ रही हैं कि हमें मजीद एग्जॉर्सिस्ट की जरूरत है, जिन उतारने वालों की जरूरत है। हालात इतने खराब हो गए थे कि कैथोलिक चर्च ने प्रीस्ट को जिन उतारने की ट्रेनिंग का काम टेलीफोन पर ही शुरू कर दिया, क्योंकि केसेस का सैलाब थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इटली एक ऐसा मुल्क है जिसका नाम सुनते ही आपके जहन में लग्जरी का इंप्रेशन आता है। आपके जहन में लीनिंग टावर ऑफ पीसा, रोम का आर्किटेक्चर, वेनिस का पानी में बहता हुआ शहर, लैम्बोर्गिनी, चीज और पिज्जाज आपके जहन में आते हैं। आपके जहन में अल पचिनो की गॉडफादर मूवी प्ले होने लगती है। पर क्या आपको यह पता है कि हर साल इटली में 5 लाख केसेस रिपोर्ट होते हैं डिमोनिक पोजेशन के, जिन पोजेशन के। और इस वक्त अगर आप डेटा उठाकर देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि अमेरिका में 2005 में सिर्फ 12 एग्जॉर्सिस्ट मौजूद थे और आज इनकी तादाद 150 से भी कहीं ज्यादा है। यानी पिछले 18 सालों में 10 गुना इजाफा हुआ है। अगर आप इस्लामिक स्कॉलर से पूछेंगे तो इस्लामिक स्कॉलर्स और ओकल्टिस्ट एक ही बात करते हैं कि आज हम तारीख के उस मोड़ पर खड़े हैं कि जहां पर हमारी दुनिया और जिनों की दुनिया के बीच का पर्दा बारीक होता जा रहा है। और यही दर हकीकत दज्जाल के आमद की तैयारी है, क्योंकि जब दज्जाल आएगा तब वो जिनों और शयातीन की मदद से उनकी सुपर नेचुरल ताकत को इस्तेमाल करते हुए दुनिया के इंसानों को अपना गुलाम बनाएगा। लेकिन सवाल यह है कि आज ये सब कुछ इतना तेजी से क्यों हो रहा है? आज दुनिया में जिन पोजेशन इतनी स्पीड से क्यों बढ़ रही है? आज क्या वजह है कि आप YouTube पर जाकर इस बारे में या रुकिया के बारे में कोई भी वीडियो सर्च करते हैं तो आपको उसके लाखों व्यूज क्यों देखने को मिलते हैं? क्यों आज इंडोनेशिया में रुकिया क्लिनिक्स तादाद में बढ़ते ही जा रहे हैं? ये सब कुछ एकदम से क्यों हो रहा है? कहानी क्या है, आइए समझते हैं। पहला केस, एनालीज मिचेल। यह सिर्फ आवाजें सुनने का केस नहीं था। एनालीज अचानक मर्दों की भारी आवाज में बोलने लगी। मगर हैरत अंगेज बात यह है कि वो एंशियंट ग्रीक और अरेमिक बोल रही थी, वो ज़बानें जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। वो अपने जिस्म को ऐसी अजीब पोजीशन में मोड़ लेती थी जो किसी इंसानी हड्डी के लिए कभी मुमकिन नहीं था। वो पूरा दिन 600 मर्तबा घुटनों के बल झुकती थी, यहाँ तक कि उसके घुटने टूट गए। वो अपना पेशाब फर्श से चाट लेती थी और कोयले खाती थी। डॉक्टर्स ने इसे एपिलेप्सी और साइकोसिस कहा, मगर उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसके जिस्म पर अचानक ऐसे बाइट मार्क्स कैसे आ जाते हैं जहां उसका अपना हाथ भी नहीं पहुंच सकता था। 2005 में हॉलीवुड ने इसके ऊपर एक फिल्म बनाई और इस केस के ऊपर बनने वाली फिल्म का नाम था द एक्सॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज। लेकिन तारीख के पन्नों में हमने इस फिल्म को सिर्फ एक डरावनी फिल्म कहकर छोड़ दिया और ये भूल गए कि ये पूरी कहानी एक सच्चे वाक़े पर मबनी है। दूसरा केस, तारीख के औराक में एक ऐसी कहानी दफन है जो दिमाग को सुन कर देती है। सन 1632 फ्रांस का शहर लुडन। ये कहानी शुरू होती है एक उर्सुलिन कॉन्वेंट से, जहां एक साथ 17 नन्स अचानक पोजेस हो गईं। इन औरतों ने दावा किया कि इन्हें अजीब साए नजर आते हैं जो इनके बिस्तरों के पास खड़े हो जाते हैं। रात के सन्नाटे में पूरे कॉन्वेंट में ऐसी चीखें सुनाई देती हैं जो इंसानी नहीं थीं। जब एग्जॉर्सिस्ट को बुलाया गया तो मंजर अजीब था। ये नन्स हवा में लेविटेट कर रही थी, दीवारों पर चढ़ती थीं और ऐसी जबानें बोलती थीं जो इनके इल्म में कभी थी भी नहीं।
لیکن سب سے عجیب و غریب بات یہ تھی کہ جب انہیں پوزیس کرنے والے جنات یا ڈیمن سے ان کا نام پوچھا گیا تو انہوں نے ایک ہی شخص کا نام لیا، فادر اوربین گرینڈیر۔ انہوں نے کہا کہ گرینڈیر نے شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے، ایک کانٹریکٹ کیا ہے اور ان ننز کے جسموں کو ان جنات کے حوالے کر دیا ہے۔ پولیس نے جب گرینڈیر کی تلاشی لی تو انہیں ایک ایسا کانٹریکٹ ملا جو الٹے ہاتھ سے لکھا گیا تھا اور اس پر ایسموڈیس اور لیویتھن جیسے بڑے شیطانوں کے دستخط موجود تھے۔ گرینڈیر کو زندہ جلا دیا گیا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ ننز کئی سال تک پوزیس رہیں۔ ان کے جسموں پہ خود بخود عجیب و غریب نشانات بنتے، اسٹگمیٹا بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نشانات ابھرتے بھی تھے اور خود بخود غائب ہو جاتے تھے۔ یہ کیس اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ دکھاتا ہے کہ کیسے سپر نیچرل فورسز ایک پورے گروپ کو کنٹرول کر سکتی ہیں۔ اسکالرز کا کہنا ہے کہ دجال کا آنا بھی اسی طرح کی ایک ماس ہلوسینیشن اور ماس پوزیشن ہوگی، جہاں پر پوری کی پوری قومیں بغیر سوچے سمجھے دجال کی اطاعت کرنا شروع ہو جائیں گی۔ جب پردہ باریک ہوتا ہے تب فرد نہیں، پورے کے پورے معاشرے لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ 1971 میں ہالی ووڈ نے اس کہانی کے اوپر دی ڈیولز کے نام سے مووی بنائی، لیکن اس فلم کو بھی ہم نے یہ سمجھ کر چھوڑ دیا کہ صرف ایک ڈراؤنی فلم ہے۔ ہم یہ بھول گئے کہ یہ فلم بھی سچے واقعات پر مبنی ہے۔ تیسرا کیس 2014 انڈیانا کیس اور لٹویا ایمونز کیس بھی کہلاتا ہے۔ یہ کیس اس لیے سچا ہے کیونکہ اس میں پولیس اور ڈاکٹرز کی گواہیاں موجود ہیں۔ پولیس کیپٹن چارلز آسٹن نے رپورٹ کیا ہے کہ لٹویا کا 9 سال کا بیٹا ہسپتال کے سٹاف کے سامنے دیوار پر الٹا چڑھ کر چھت تک گیا۔ سوشل ورکر ایلزبتھ ہیڈن نے گواہی دی ہے کہ بچے کو ہوا میں اٹھایا گیا اور غیبی ہاتھوں نے اسے دیوار سے مارا۔ کیپٹن آسٹن جو 30 سال سے پولیس سروس میں تھا، اس نے کہا کہ میں پہلے ان چیزوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر اس رات جو کچھ اس گھر میں ہوا اور جو طاقت وہاں موجود تھی وہ انسانی نہیں تھی۔ اس گھر کو بعد میں توڑ دیا گیا، مگر وہاں کی دہشت آج بھی زندہ ہے۔ 2024 میں اس واقعے کے اوپر دی ڈیلیورنس کے نام سے مووی ریلیز ہوئی، لیکن یہ فلم بھی آپ آج ڈراؤنی فلم کہہ کر سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ جن پوزیشن کا یہ واقعہ بھی اپنی نوعیت کا سچا واقعہ ہے۔ لیکن جہاں کہیں خوف ہوتا ہے، کاروبار بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ 2019 میں راولپنڈی میں ایک لڑکی کو پیر کے پاس لایا گیا۔ پیر نے کہا کہ اس لڑکی کے اوپر عفریت کا سایہ ہے۔ 3 دن تک اس لڑکی کو اس پیر کے تہہ خانے میں بھوکا رکھا گیا، اسے زنجیروں سے مارا گیا۔ جب وہ چیختی اور چلاتی تو لوگوں کو یہ بتایا جاتا کہ یہ لڑکی نہیں، یہ وہ جن چیخ رہا ہے جو پیر کی مار کھانے کے بعد اس جسم سے نکلنا چاہتا ہے۔ نتیجتاً 3 دن کے بعد اس لڑکی کی لاش اس تہہ خانے سے برآمد ہوئی، وہ اپنی جان سے گئی۔ کیا یہ جن پوزیشن کا واقعہ ہے؟ ہرگز نہیں، یہ جن کا واقعہ نہیں، یہ انسانی درندگی ہے۔ 2018 میں کراچی میں پولیس نے ایک ایسے عامل کو پکڑا جو لوگوں کو یہ کہہ کر دھوکہ دیتا تھا کہ وہ ان کی شادی کسی جن سے کرائے گا، جس کے نتیجے میں وہ امیر ہو جائیں گے۔ وہ آدمی سوڈیم کا استعمال کرتا تھا اور سوڈیم کا استعمال کر کے پانی میں آگ لگا کر دنیا کو یہ دکھاتا تھا کہ جن جان سے گیا اور اس نے ایک شیطانی جن کو جلا دیا ہے۔ سوڈیم اور کیمیکل کے استعمال سے لوگ اس کی باتوں میں آ جاتے تھے، بلیک میل ہو جاتے تھے، راتوں رات امیر ہونے کا سپنا ان کی آنکھوں کے سامنے سچ ہوتا نظر آتا تھا، لیکن پولیس نے ان سب کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اب یہاں پر ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ رقیہ کرنے والے صحیح انسان اور ایک عامل جو آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، ان کے بیچ کا فرق ہم کیسے پہچانیں گے؟ امام ابن قیم اور ماڈرن راکیز کے مطابق اس اسکیم سے بچنے کے 3 طریقے ہیں۔ سب سے پہلے، جو جن اتارنے کی بات کر رہا ہے، کیا وہ آپ کی ماں کا نام پوچھ رہا ہے؟ کیونکہ ماں کا نام پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سحر کر رہا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، کیونکہ سچا راکی ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتا ہے۔
دوسرا طریقہ پہچاننے کا یہ ہے کہ کیا وہ عجیب و غریب نشانات بناتا ہے، کیا وہ قرآن مجید سے آپ کا علاج کر رہا ہے، یا وہ عجیب و غریب نشانات بنا کر شیطانی طاقتوں کو بلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور تیسری پہچان یہ ہے کہ کیا وہ کسی عورت کو اکیلے میں بلا رہا ہے، کیونکہ سچا راکی ہمیشہ آپ کا علاج محرم کی موجودگی میں کرتا ہے۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ جن پوزیشن ہوتی کیسے ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ڈیمونک پوزیشن ہو گئی، جن پوزیشن ہو گئی، تو یہ جن انسان پر آخر چڑھتا کیسے؟ اب اس بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جن پیور انرجی ہیں۔ ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ سائنس کی لغت میں یہ الیکٹرو میگنیٹک انٹرفیرنس کے بہت قریب ہے۔ ہمارا دماغ الیکٹریکل سگنلز پہ چلتا ہے۔ جب ایک جن پوزیس کرتا ہے تو وہ انسان کے سینٹرل نروس سسٹم پہ قبضہ کر لیتا ہے، اسی لیے مریض وہ زبانیں بول رہا ہوتا ہے جو اس نے کبھی سیکھی بھی نہیں ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں بوہڑ کے درخت کی کہانیاں مشہور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ دھوپ کے وقت یا رات کو وہاں جنوں کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ سائنس اسے نیگیٹو آئن کانسنٹریشن سے کنیکٹ کرتی ہے، مگر روحانیت کہتی ہے کہ درخت پورٹلز ہیں۔ جب انسان کا اسپرچول ڈیفنس یعنی اس کا اورا کمزور ہو جاتا ہے، شدید ڈر یا غصے کی حالت میں، تو جن اس فریکوینسی میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ بات سمجھنے والی ہے اور آپ کے لیے غور طلب ہے کہ spiritually what we understand is کہ آپ کا جو اورا ہے، آپ کی جو spiritual power ہے، یہ جتنی کمزور ہوگی جن پوزیشن اتنی آسان ہو جائے گی۔ آپ نماز نہیں پڑھتے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام نہیں لیتے، آپ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے، آپ کوئی اچھا کام نہیں کرتے، تو آپ نے اپنے اورا کو کمزور کر دیا، آپ نے اپنے آپ کو اس قابل بنا دیا کہ جن انٹرفیرنس ہو سکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 275 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ سود یعنی ربا کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر مخبوط کر دیا ہو۔ یہ آیت واضح ثبوت ہے کہ شیطان کا لمس، اس کا ٹچ انسانی جسم کو، اس کے دماغ کو مخبوط الحواس کر سکتا ہے۔ سائنس کی ڈیفینیشنز اور لیمیٹیشنز تو ہم اچھے سے جانتے ہیں اور اس پر اکثر بات بھی کرتے ہیں، لیکن جن سوالوں کے جواب سائنس نہیں دیتی ان کے جواب روحانیت سے ملتے ہیں۔ اور روحانیت کا ایسا ہی ایک واقعہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دور سے ہے کہ جب خلیفہ کی لونڈی پر جن کا سایہ ہو گیا، جن نے اس کے جسم کو پوزیس کر لیا، وہ چیختی تھی، چلاتی تھی، اس کی آنکھوں کے پتلے غائب ہو جاتے تھے۔ جب یہ واقعہ پہنچا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ تک تو آپ نے اپنا ایک لوہے کا جوتا ایک راکی کے ہاتھ بھجوا دیا۔ وہ راکی اس عورت تک پہنچا جس کے جسم میں وہ جن موجود تھا، اس کو وہ جوتا دکھایا اور کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل نے بھیجا ہے اور اے جن تیرے لیے پیغام دیا ہے کہ تو اس جسم کو چھوڑ کر نکل جا۔ یہ بات سننے کے بعد اس عورت کے جسم میں جو جن موجود تھا، اس جن نے کہا کہ میں یہ جسم چھوڑنے کو تیار ہوں، کیونکہ احمد بن حنبل نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، اور جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے ہر چیز اس سے ڈرتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، امام احمد بن حنبل رحلت فرما گئے اور ایک بار پھر وہ جن اسی جسم کے اندر آ گیا، تو لوگوں نے پھر وہ لوہے کا جوتا دکھایا اور بتایا، پورا واقعہ یاد کرایا، تو جن نے کہا کہ میں لوہے کے جوتے سے نہیں ڈرتا، امام احمد بن حنبل اب نہیں رہے، اب مجھے لوہے کے جوتے سے ڈر نہیں ہے، کیونکہ علاج اس لوہے کے جوتے میں نہیں ہے، علاج صاحب علم کے تقوی میں ہے۔ آج اہل سنت والجماعت کے 4 سکولز آف جورسپروڈنس موجود ہیں، جن میں حنفی، مالکی، شافعی اور حنبلی شامل ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے رقیہ اور تعوذ پر زور دیا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نظر بد کے لیے مخصوص دعائیں بتائی ہیں اور ان کا طریقہ بتایا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جنات سے دوستی یا انہیں دیکھنے کے دعوے کو مسترد اور رد کیا ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے وہ طریقہ تھریٹننگ کا اپنایا ہے اور کمانڈنگ کا اپنایا ہے،
لیکن کسی اسکول آف تھاٹ نے جن پوزیشن کا انکار نہیں کیا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس پہلے سوال کی جانب کہ یہ سب کچھ اتنا زیادہ اتنا جلدی کیوں ہو رہا ہے؟ اینڈ دی آنسر از ویری سمپل، بیکاز وی آر لیونگ ان دی اینڈ آف ٹائمز۔ پردہ باریک ہو رہا ہے۔ دجال کی سب سے بڑی ڈسپشن اس کی یہ سپر نیچرل ڈسپشن ہے، جس کے ذریعے وہ جنوں کا استعمال کرے گا، شیاطین کا استعمال کرے گا عام انسانوں کو بہکانے کے لیے۔ ابن ماجہ میں درج حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق قیامت سے پہلے سحر عام ہو جائے گا۔ جنوں کی دنیا، شیاطین کی دنیا ہماری دنیا میں مکس ہو رہی ہے۔ ویٹیکن کا پینک ہونا بنتا ہے۔ انڈونیشیا میں بڑھتے ہوئے رقیہ کلینکس بنتے ہیں، کیونکہ جتنے زیادہ رقیہ کلینکس ہوں گے وہ ثابت کرتے ہیں کہ آج دنیا میں جن پوزیشن کتنی کامن ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ دجال کی آمد سے پہلے اس کے لیے ایک فوج کا تیار کرنا ہے، جس میں جنوں اور شیاطین کی ضرورت دجال کو پڑے گی۔ اس سب کے بیچ میں آپ کی پروٹیکشن، آپ کا وضو، آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا، آپ کا نماز پڑھنا، آپ کا آیت الکرسی پڑھنا، اور اپنے بچوں کے لیے ہر وقت اٹھتے بیٹھتے رقیہ کرنے میں ہے۔ اگلی بار اگر آپ کمرے میں اکیلے ہوں اور آپ کو یہ احساس ہو کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، تو لازمی نہیں کہ یہ آپ کا وہم ہو سکتا ہے کہ کوئی جن آپ کے قریب ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آپ اپنے اسپرچویلٹی کو اتنا پاک رکھیں گے کہ کوئی جن آپ کے نزدیک بھی نہ بھٹکے، یا آپ بھی گمراہی کا راستہ اختیار کریں گے؟